अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम वहुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, सबसे पहले माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले से मुबारकबाद पेश करते हुए खुदावंद आलम से दुआ गो हूँ कि बारे इलाहा इस पाक महीने में हमें वैसा बंदा बनने की तौफ़ीक़ दे जैसा बंदा तू हमें देखना चाहता है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी को तमदीद दी और हम माह रमज़ान में दाखिल हो रहे हैं। माह रमज़ान मुबारक में आने वाली बरकतों और रहमतों से सही इस्तिफ़ादा करने के लिए मोमिन के ऊपर ये वाजिब हो जाता है कि वो अपने आप को आमादा करे माह रजबुल मुरज्जब और माह शाबानुल मुअज़्ज़म में, कि इंशाअल्लाह ये 2 महीने हमने इबादत और इताअत में बसर किए हैं। इसलिए कि हर एक मोहतरम और काबिल फ़ख्र इंसान तक पहुँचने के लिए हमको कुछ लवाज़िमात चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी ऑफ़िसर से मिलने जाना हो तो जो वक्त उसने हमें दिया है उससे पहले हम अपने आप को आमादा करते हैं, अपने लिबास को आमादा करते हैं और ख़ुद इस तरह से उसके सामने हाज़िर होने की कोशिश करते हैं कि उसकी तवज्जो को जल्ब कर सकें। लेकिन अगर किसी ने मिलने का वक्त दिया हो और हम बग़ैर किसी आमादगी के मैले कुचैले कपड़े पहने हुए उसके पास पहुंच जाएं तो हम अपना मुद्दा उसके सामने रखते रहेंगे, मगर वो हमारे ज़ाहिरी जिस्म के ऊपर निगाह डालते हुए ये सोचेगा कि इसने ये भी ना सोचा कि किससे मिलने जा रहा है। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान के जिसमें खुदावंद आलम अपनी मेज़बानी के फ़राइज़ को अंजाम देते हुए ये कहता है कि ये महीना अल्लाह की ज़ियाफ़त का महीना है, यानी परवरदिगार इस महीने में दस्तरख़ान रहमत को बिछाता है और बुलाता है उन मोमिनों को कि जो खुदावंद आलम से करीब होना चाहते हैं। और ये सुफ़रा और ये दस्तरख़ान पहली माह रमज़ान की शब से बिछाया जाता है और पूरे महीने मोमिनों के लिए इस दस्तरख़ान के ऊपर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती रहती हैं। लिहाजा इस सुफ़रे पे आने से पहले हमें माह शाबानुल मुअज़्ज़म और माह रजबुल मुरज्जब में अपने आप को आमादा करना चाहिए, जो इंशाअल्लाह हमने आमादगी हासिल की है और अब माह रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं। कुरान करीम में परवरदिगार ने माह रमज़ान मुबारक और रोज़े की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया है परवरदिगार ने, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों के ऊपर ये रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था। और इस रोज़े को फ़र्ज़ करने का सबब ये है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। कुरान करीम की 6500 से ज़्यादा आयतों को जब हम तलाशते हैं तो ये मालूम होता है कि तकरीबन 89 मरतबा परवरदिगार ने मोमिनों से बातें की हैं और उस कलाम और उन बातों का आगाज़ होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से। लिहाजा जिस किसी का भी ये दावा हो कि वो मोमिन है, परवरदिगार के उन तमाम बातों को उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा कि जिन बातों को परवरदिगार अपनाने का हुक्म देता है, कि जिनमें से एक बात यह है कि हम माह मुबारक रमज़ान में रोज़े जैसी इबादत को अंजाम दें। ये वो रोज़ा है कि जिसको रखने के बाद परवरदिगार हमारी ज़ाती ज़िंदगी के अफ़आल व आमाल को इबादत से बदल दिया करता है। रवायात में आया कि अगर रोज़ेदार थकावट की वजह से बिस्तर पर भी चला जाए तो परवरदिगार हर सांस के ऊपर उसको तस्बीह परवरदिगार का सवाब अता करता है। ये वही महीना है कि जिस महीने में अगर कोई एक आयत भी कुरान करीम की तिलावत करे तो उसे पूरा सूरा तिलावत करने का सवाब, बल्कि बाज़ रवायात में एक आयत के ऊपर पूरे कुरान का सवाब अता किया जाता है। लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी में मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस नसीहत की बुनियाद पर
50 آیتیں تو تلاوت کرنا ہی چاہیے عام دنوں میں، لیکن جب ماہ مبارک رمضان آ جائے تو ہم ان آیتوں میں اضافہ کریں اور کم از کم روزانہ 1 جز قرآن کریم کا ضرور تمام کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ صرف عبارت کو پڑھا جائے، بلکہ قرآن کریم کے جو 4 حقوق ہماری گردن کے اوپر عائد کیے گئے ہیں کہ جن میں پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پہلا قرآن کا حق تمہاری گردن پر یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا تلاوت کرے تو تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ، اور صرف کانوں سے نہ سنو بلکہ دلوں کی گہرائیوں میں اس کلام کو اتارو تاکہ وہ کلام تمہاری زندگی کو بدل سکے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا قرأت کر رہا ہو تو اس وقت ہم غور سے اس کلام کو سنیں، اور سننے کی منزل سے جب آگے بڑھ جائیں تو پھر قرآن کریم میں ارشاد ہوا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرأت کرو قرآن کریم کی جتنا تم سے ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو اس قرآن سے تم تلاوت اور قرأت کرو۔ پہلا حق ہے کہ دوسرا قرأت کرے تو ہم اس کو سنیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت اور قرأت کریں، تیسرا حق قرآن کریم نے ہمارے اوپر یہ عطا کیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو اور قرأت کرو تو پھر ترتیل کے ساتھ یہ قرأت کی جائے، یعنی آرام سے قرأت ہو، ٹھہر ٹھہر کر، تاکہ قرآن کے الفاظ ہمارے وجود میں سما جائیں۔ کہ روایات میں آیا کہ جب کوئی جوان جوانی کے عالم میں قرآن کریم سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت اور قرأت کرتا ہے تو پروردگار اس جوان کے گوشت اور اس کے خون میں قرآن کو نازل کر دیا کرتا ہے یا اتار دیتا ہے یا اس قرآن کریم کو شامل کر دیتا ہے اس کے وجود میں، یعنی پھر یہ جوان جو اس کا خون ہے یہ قرآنی خون ہو جاتا ہے، یہ جو اس کا گوشت ہے وہ قرآنی گوشت ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ پیغمبر اسلام نے پنجتن پاک علیہ السلام کے لیے خود یہ فرمایا کہ لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت پیغمبر کا گوشت ہے اور ان کا خون پیغمبر کا خون۔ اور اگر کوئی عام جوان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو پھر اس کا گوشت قرآنی گوشت اور اس کا خون قرآنی خون ہو جایا کرتا ہے۔ تو پہلا حق ہے کہ جب کوئی دوسرا قرأت کرے تو ہم سنیں، دوسرا حق یہ ہے کہ خود قرأت اور تلاوت کریں، تیسرا حق یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرأت اور تلاوت کو انجام دیا جائے۔ لیکن قرآن کے حقوق یہاں پر تمام نہیں ہوتے، بلکہ پھر قرآن کریم آواز دیتا ہے متعدد مقامات پر متعدد کلمات اور مفاہیم اور الفاظ کے ذریعے کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کریم میں تدبر، تفکر، تعقل کیوں نہیں کرتے؟ یعنی صرف قرآن کریم کو سننا اور پڑھ لینا اور اچھی لہن میں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اوپر ہمیں غور اور فکر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ہم قرأت اور تلاوت کے ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کریں، وہیں یہ بھی کوشش کی جائے کہ پورے دن میں کوئی ایک گوشہ اور ایک وقت ایسا ضرور نکالیں کہ جب قرآن کریم کے ترجمے کو باقاعدہ طور پر پڑھا جائے اور ترجمے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ تفاسیر کو اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ یہ آیت آخر کیوں نازل ہوئی۔ اگر اس قوم تشیع اور اس اہل اسلام نے قرآن کریم سے اپنا وہ رشتہ برقرار رکھا ہوتا جو رشتہ پیغمبر اسلام نے بیان کیا تھا تو شاید آج مسلمانوں کے درمیان اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ آج پورے جہان اسلام میں جو بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہیں وہ بس اور بس اسی بنیاد پر ہیں کہ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے اس غدیر خم میں دیے گئے خطبے میں آخری وصیت کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے دنیا سے جانے سے پہلے موقع غدیر خم پر یہ ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت، اور اگر کوئی ان دونوں سے متمسک رہے تو وہ پھر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا یا پیغمبر کے بعد وہ گمراہی کا شکار نہ ہوگا، اور یہ دونوں آپس میں اتنے متحد ہیں کہ روز قیامت پیغمبر اسلام تک ساتھ ساتھ پہنچیں گے۔ یعنی آج عالم اسلام میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ یا تو انہوں نے دامن قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور یا پھر دامن اہل بیت کو،
کہ جس کا ایک نظارہ سورہ فرقان میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ روز قیامت پیغمبر اسلام اپنی امت کی شکایت کریں گے، یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ جو اس قرآن ہے، بعض لوگوں کی شکایت اس قرآن صامت کو لے کر ہوگی کہ انہوں نے قرآن صامت کو چھوڑ دیا، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کی قراءت، نہ اس میں تدبر کرتے ہیں اور نہ تعقل۔ اور بعض افراد کی شکایت یہ ہوگی کہ یہ قرآن صامت کو تو مد نظر رکھتے ہیں مگر قرآن ناطق کو چھوڑ دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صرف قرآن صامت لے کر نہیں آئے بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں قرآن ناطق بھی لے کر آئے تھے، اور انہی کو چھوڑ کر امت کے درمیان سے پروردگار کی طرف واپس ہو گئے۔ لہٰذا اس ماہ رمضان مبارک میں ایک مسلمان، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر اخلاقی طور پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتاریں اور ان کے الفاظ اور ان کی آیات کو پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو بھی بہت زیادہ ثواب خداوند عالم عطا کر دیا کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بندہ عام دنوں میں کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب ایک ہی گناہ ہوتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی حدود اور حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی اس پاک مہینے میں گناہ کو انجام دے تو پھر اس کا گناہ بھی کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ہماری ایکٹیویٹیز سامنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے ہمارے وجود پر اثر ڈالتی رہتی ہیں، ہم جو اعمال و افعال انجام دیتے ہیں اگر 4 برس کے بچے کے سامنے انجام دیں تو شاید کوئی قباحت نہ ہو، مگر مجمع عام میں اس حرکت کو انجام دیں تو وہ مورد اعتراض قرار پائے گی، اور وہی حرکت اگر معزز اور معزز ہستیوں کے سامنے انجام دی جائے تو اس کا اثر پھر اور گہرا ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ماہ رمضان مبارک ہے کہ جب پروردگار شیطان اور ابلیس کو قید کر دیا کرتا ہے اس عالم میں کہ جب شیطان کا حملہ ہلکا ہو جاتا ہے یا ختم، پھر بھی انسان اگر گناہ کرتا رہے تو پھر اس کا گناہ بہت سنگین ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم سے جو نتیجہ نکل کر آتا ہے وہ یہ کہ پروردگار ماہ رمضان مبارک میں شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے سامنے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں یہ ابلیس قید کر دیا گیا ہے اور بند کر دیا گیا تو پھر عالم اسلام میں گناہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ میں اس کی ایک مثال بہت سادی سی دیا کرتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان تو ایک مہینے کے لیے بند ہو جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کی آمد سے پہلے یعنی 11 مہینے میں یہ ابلیس ہم کو اللہ کی معصیت سے اتنا چارج کر دیتا ہے کہ پھر وہ اگر 1 مہینہ نہ بھی ہو ہمارے سامنے پھر بھی ہم اس کی چارجنگ کی وجہ سے گناہوں کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ بالکل اس انورٹر کی طرح کہ جب لائٹ آتی ہے تو وہ اپنے اندر اس لائٹ کو الیکٹریسٹی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جب لائٹ چلی جائے تو پھر وہ واپس کرتا ہے۔ شیطان بھی 11 مہینے ہمیں چارج کرتا ہے، لہٰذا بعض وقت ماہ رمضان کی حرمت کو بھی ہم پامال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ معبود ہم کو اس مہینے میں عبادات اور اطاعات کا صحیح مزہ چکھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت میں چند دقائق کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا تاکہ اپنے نفس کی بھی اصلاح کر سکوں اور ان الفاظ کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف ملے تاکہ دنیا اور آخرت ہم سب کی کامیاب ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔